بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، سب مل کر بولو اللہ اللہ، شرمانا چھوڑو اللہ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ موت و حیات کا خالق ایک اللہ کی ذات ہے۔ موت بھی وہی دیتا ہے اور زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ دنیا کے کسی انسان کے ہاتھ میں نہ موت ہے نہ حیات ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین۔ اس اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ربکم، تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے والوں کا بھی رب ہے۔ اہل ایمان، اہل توحید، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ اگر عقیدے میں کوئی خلل، کوئی جھول رہا اور اعمال کی گٹھڑیاں بے بہا ہوئی، تہجدیں، نوافل، بیت اللہ کی زیارتیں اور مسجد نبوی کے نوافل، لیکن مالک کی عبادت میں، ذات میں، صفات میں، احکام کے اس کے اندر فہم کمی اور کوتاہی ہوئی، یاد رکھیے مسائل کے اندر تو اللہ کے ہاں کچھ چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن اگر توحید میں کوئی خلل رہا، ساری عبادتوں سمیت، ان نیکیوں سمیت
मालिक के यहाँ एक रेत के जर्रे के बराबर भी किसी की कोई कदर व कीमत ना हो। अकीदे का पैगाम कौम को दीजिए, कौम को जगाइए, सुलाइए ना। और जगाने का मतलब यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह 102 गांव के अंदर दर बदर ठोकरें खाते हुए अगर रात की तारीकी में घर का मुहासरा मुशरिकों ने कर लिया है, नंगे पैर रात की तारीकी में जख्म लग चुके हैं, लहूलुहान होकर अगली बस्ती में पहुंचते हैं, पहुंचते ही कहते हैं कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह, गैरों के दरों को छोड़कर एक अल्लाह के दर पर आ जाओ। अल्लाह कौन है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। कौम को इसका तारुफ करवाया करो। अल्लाह कौन है? रज़क़कुम, तुम्हारे रिज़्क उसके हाथ में है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाले हर शय का रिज़्क, हर जानदार का रिज़्क एक अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाहुल्लज़ी रज़क़कुम, वो तुम्हें भी रिज़्क देगा। कौम को बतलाओ ये अकीदा कि बाबे की अगर नजर ना पड़ी तो रिज़्क में कमी आ जाएगी, तावीज ना बांधा, वजीफे और चिल्ले ना काटे तो दुकान ना चलेगी। उन्हें कहो ये कुरान तुम्हारे घर के अंदर है, तुम्हारी मसाजिद की जीनत है, तुम्हारे घरों के अंदर ऊंची जगह पर रखा हुआ है। ये कुरान हमारे मराकिद और मसाजिद और हमारे सीनों में महफूज है। इस कुरान मजीद की ये आयत मुबारक है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है। जब पैदा करने वाला वो है तो रज़्ज़ाक भी वही है। जब उसकी पैदाइश के अंदर इंसान की कोई शरीक नहीं है, बाल किसी ने नहीं बनाए, आंख किसी बुजुर्ग ने नहीं बनाई, हाथ और पैर किसी इंसान ने नहीं बनाए, जिस्म का एक एक उज़्व, एक एक बाल रुआ किसी इंसान ने पैदा नहीं किया। जब खालिक वो है तो मानना पड़ेगा रज़्ज़ाक भी वही है। ऐसा रज़्ज़ाक है, कायनात के अंदर उस जैसा कोई रज़्ज़ाक नहीं है, उसकी बराबरी करने वाला भी नहीं है। अभी मां के पेट में इंसान होता है, अल्लाह उसी की मां की नाक की नाली के जरिए इस बच्चे के रिज़्क का बंदोबस्त मां की 3 झिलियों के अंदर कर दिया करता है। वो ऐसा रज़्ज़ाक है। ये निकलता बाद में है, पैदा बाद में होता है, बाहर बाद में आता है, रोता बाद में है। इसके आने से पहले अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, पैदा उसने किया था। अल्लाह तूने पैदा करके ही छोड़ दिया है। रिज़्क कौन देगा? खिलाएगा कौन? पिलाएगा कौन? अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर कहा पैदा हुआ तो बाद के अंदर है। अल्लाह ने जिस मां की पेट से अंदर रिज़्क का बंदोबस्त किया था, उसी मां की छातियों में बाहर भी तेरे रिज़्क का बंदोबस्त कर दिया है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम। मुझे बतलाए मुसलमान, तू मासूम था, मैं भी मासूम था, तेरा बाबा भी मासूम था, तेरा मासूम शाह भी मासूम था। मां ने उसको उठाया, हाथों के अंदर लिया, अपनी छाती से लगाया। मुझे ये बतला तो सही, किस बुजुर्ग ने किस बच्चे को मां की छाती के अंदर मुंह से पकड़ना और छुड़ाना किसने सिखाया है? तो कहेगा मेरे बाबे ने सिखाया है। उसने बतलाया है। बाबे को किसने सिखलाया था? तेरे बड़े सरकार को किसने सिखलाया था? छोटी सरकार को किसने समझाया था? एक ही है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम। तेरे रिज़्क का बंदोबस्त करने वाला वो रज़्ज़ाक एक अल्लाह की जात है। फिर ना कहा कर ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा। ये जुबान से गंदी बात ना निकाला कर। कहा कर देने वाला भी वही है, छीनने वाला भी वही है। अगर आ जाए मां की छातियों में इस दूध को
اس رزق کو, اس نہر کو بند کر دے کوئی جاری نہیں کر سکتا, اور اگر جاری کر دے دنیا جہان کے بزرگوں کو بلا لو. قرآن مجید کا چیلنج ہے, لوگوں یہ قرآن پڑھایا کرو, پڑھا کرو, سنا کرو, سنایا کرو. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, 4 باتیں اس قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں کی ہیں. خالق کون ہے؟ جب تو یہ مان لے گا کہ خالق صرف وہی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ناخن یہ کسی بزرگ نے بنایا ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا آنکھ کے اوپر جھپکنے والا یہ کور جو ہے کسی بابے نے بنائی ہے. لوگوں جب تو یہ مانے گا تو پھر یہ ماننا پڑے گا رزاق بھی وہی ہے. کتنی بدبختی کی بات ہے, یہ بول نہیں سکتا تھا, اللہ نے اس کے پیٹ کے اندر اس کے رزق کا بندوبست کیا. یہ چل نہیں سکتا تھا, یہ پکڑ نہیں سکتا تھا, اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں اس کا رزق کا بندوبست کر دیا ہے. اب جب یہ بڑا ہوا اب دوڑتا پھرتا ہے, بھاگتا پھرتا ہے, شام کو سوچتا ہے صبح کا کھانا کہاں سے آئے گا, صبح کو سوچتا ہے شام کا کھانا کہاں سے آئے گا. اپنی ہی زندگی پہ ذرا غور کر, تجھے رب کا تعارف ہو جائے گا. جب تو کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا رب نے تجھے اس وقت رزق دے دیا تھا, اب تو بھاگ بھی رہا ہے, چل بھی رہا ہے, محنت بھی کر رہا ہے. کیا اللہ اب تیری محنتوں کو رنگ لا کر تیرے رزق کا بندوبست نہ کرے گا؟ تو غیروں کے دروں پر جا کر جھک رہا ہے اور وہاں سے مانگتا ہے. بابا نظر کرم نہ ہوگی تو دکان نہ چلے گی. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم, اللہ تجھے پھر موت دے دے گا, تو مر جائے گا, تجھے موت آ جائے گی. تجھے ہی نہیں تیرے معصوم شاہ کو بھی آئے گی, تیرے بڑے کو بھی آئے گی, چھوٹے کو بھی آئے گی. جا دنیا کے اندر چل کر دیکھ, دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے. کبھی تیرا کوئی بزرگ زندہ رہا ہو, پوچھو پیدا کب ہوا؟ جو پیدا ہو وہ خالق اور رزاق نہیں ہو سکتا. جب وہ پیدا ہوا ہے پوچھو شاہ صاحب کی عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں بزرگ ہو گئے ہیں, اب پردہ کر گئے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ موت آ گئی ہے, پردہ کر گئے ہیں. پردہ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے پردے کے اندر ہی سے ماں کے پردوں سے رب نے باہر نکالا تھا, اب کس پردے میں جا رہا ہے؟ صاف اعلان کر, قرآن نے کہہ دیا ثم یمیتکم, تیرے بڑوں کو بھی موت دے گا, تیرے چھوٹوں کو بھی موت دے گا. اور لوگوں موت آئی تو میرے محمد کو موت آ گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی بھی کوئی سرکار تمہارے پاس ہے؟ تم ہی کہتے ہو سرکار مدینہ ہے, تم ہی کہتے ہو سرکار کائنات ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر نام لے کر کہہ دیا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات یموتو کا ترجمہ کیا کرو گے؟ اللہ نے اس کو بھی موت دے دی تھی. کیوں؟ حی و قیوم صرف ایک ہے, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, زندہ اور قائم رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کوئی نہ رہے گا دنیا کے اندر, ایک ذات ضرور رہے گی. کیا مرنے کے بعد خاتمہ ہو جائے گا؟ زندگی ختم ہو جائے گی؟ حساب و کتاب نہ ہوگا؟ ثم یحییکم, اللہ قرآن مقدس میں کہہ رہا ہے رب تجھے پھر زندہ کر دے گا. اور پیغمبر کے سامنے بوسیدہ ہڈی اٹھا کر اس نے ہوا میں اڑا دی تھی. کہا تھا کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا تھا وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تھا. لوگوں ثم یمیتکم ثم یحییکم, 4 باتیں اس آیت مبارکہ کے اندر بتلائی ہے. اب بزرگوں کو چیلنج دیا ہے, بلاؤ ان کو جن کو تم کہتے ہو, اور ان کاموں کے اندر سے من یفعل من ذلک من شیء, کوئی کام تو کر کر دکھائیں. کسی کو زندہ کر دیں, کسی کو موت دے دیں, کسی کو رزق دے دیں, کسی کو پیدا کر دیں. لوگ تو کہتے ہیں فلاں بزرگ کی ٹھوکر سے فلاں زندہ ہو گیا تھا. لوگوں میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, گودی کے اندر بیٹا لخت جگر ابراہیم ہے, سانس اکھڑ گئی ہے, آنکھیں بہ رہی ہیں. ان العین تدمع, حدیث کہتی ہے آنکھیں بہ رہی ہے اور دل غمگین ہے.
اور پیغمبر کہتے ہیں بات وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہو کہ موت کا مالک محمد نہیں، موت کا مالک اللہ ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو بھی موت دے دی تھی، کافر دوڑتا ہوا گیا تھا کہ نبی کی جڑ کٹ گئی ہے، نبی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا۔ جب نبی اپنے بیٹے کو زندگی نہ دے سکا، من یفعل من ذلک من شیء، اور دنیا کے پیروں اور بزرگوں اور ولیوں اور علیوں سارے جمع ہو جاؤ، اگلے پچھلے جمع کر لو، مردہ زندہ جمع کر لو، اخبارات کے اندر جن کے علم کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا ان کو بھی بلا لو، جس کے پاس معقلات دنیا جہان کے جمع ہے انہیں بھی بلا لو، سب کو جمع کر کے کہو کہ ایک انسان کو جس کو رب موت دے دے اسے زندہ کر کر تو دکھاؤ۔ کہا جاتا ہے ہم بھی جب انہی طرح کے مشرک اور پلید ہوا کرتے تھے، کہا جاتا تھا شمش جو ملتان کا سورج تھا، بابا شمس تمریز، اس نے ایک انسان، ایک بابا، ایک بادشاہ کا بیٹا مر گیا، اسے بلایا گیا، میرے استاد نے مجھے سلایا تھا، میں بھی ان مشرکوں کی طرح سر مارا کرتا تھا، سبحان اللہ، عقل جو نہیں تھی، مشرک کے عقل پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ کہا اس کو لے کر آؤ، میرا بیٹا مر چکا ہے، کہا زندہ تو کر دوں گا لیکن تم مجھ پر کفر کا فتویٰ لگاؤ گے۔ لوگوں نے اٹھایا نہ اٹھا، کہا اللہ کے حکم سے اٹھ، نہ اٹھا، کہا قم باذن اللہ، مالک کے حکم سے کھڑا ہو جا، بچہ زندہ نہ ہوا، کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو، بچہ زندہ ہو گیا تھا۔ علماء نے فتوے لگائے یہ تو ظالم انسان ہے، یہ تو رب سے بڑھ گیا ہے، اس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ میرے استاد حافظ مقصود نے مجھے سنایا تھا، بڑا ظلم کیا وہابیوں نے، چمڑی اس کی ادھیڑ دی تھی، کہا نکل گیا بستی سے، کوئی رزق نہیں دیتا تھا، کسی کسائی نے اسے بوٹی دے دی، کہا یہ بوٹی لے لے، اب لے کر پھرتا ہے، کوئی کھانا تیار ہی کر دے، تنگ آ کر سورج کو کہتا ہے تو بھی شمس میں بھی شمس، نیچے آ اور یہ گوشت بھون کر دے دے۔ سورج نیچے آیا، اسی لیے مدینۃ الاولیاء ملتان کے اندر بہت گرمی پڑتی ہے، سورج جو نیچے آ گیا تھا، نیچے والے سورج سے گرمی نہ پڑی، اوپر والے سورج نے آ کر بوٹی بھونی۔ یہ تو اب عقل میں آتا ہے جب دین پڑھا، اللہ کا قرآن پڑھا، شرک سے توبہ کی، کہ جب وہ خود شمس تھا اپنی بوٹی کو خود ہی بھون لیتا، اوپر والے شمس کو کیوں بلایا ہے؟ کہا تو بھی سورج میں بھی سورج، آیا بوٹی اس نے بھون دی، اور کمال ہے اوپر والے سورج کی، بوٹی تو بھون کر چلا گیا، بابا شمس کو وہ بھون نہ سکا، اس کو کچھ نہ ہوا۔ یہی سوال امام شافعی سے ہوا تھا، کہا آگ لگ رہی ہے، یہ آگ سے جنات بنے ہیں، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، آگ ان کو کیا تکلیف پہنچائے گی؟ امام شافعی نے ایک پتھر اٹھا کر، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کو دے مارا، کہتا ہے میں تو سمجھتا تھا بہت بڑے عالم کے پاس آیا ہوں، آپ نے پتھر مجھ پر مٹی کا ڈھیلا مار دیا ہے۔ فرمایا تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہا مٹی سے بنا ہے۔ کہا جب آگ سے آگ کو تکلیف نہیں ہوتی تجھے مٹی سے کیوں تکلیف ہو گئی ہے؟ سورج کو کچھ نہیں کہہ سکا، تجھے بھون دیا، کمال ہے بوٹی بھون گئی، کھانے لگا، پہلے کہتے تھے چمڑی ادھڑ گئی، بے وقوف مشرک بڑا بے وقوف ہوتا ہے، لباس نہیں تھا، سطر چھپایا ہوا تھا، پھر کہا جب بوٹی کھانے لگے ہاتھ سے پھسلی تو کرتے کے اندر چلی گئی، کرتا خراب ہو گیا، اب کرتا دھوبی کے باہر پہنچا، دھوبی نے بڑے تیزاب لگائے کسی طریقے سے صاف ہو جائے، صاف نہ ہوا، بیوی سے کہا دھوبن سے یہ صاف نہیں ہو رہا شاہ صاحب کا کرتا، اس نے بھی کوشش کی، منہ میں لے کر اس نے چوس لیا، چوسنے کی دیر تھی، 14 طبق روشن ہو گئے، رابعہ بن گئی، رابعہ بصری جنگل میں چڑھ گئی، ایک ہاتھ میں آگ تھی ایک ہاتھ میں پانی، آگ سے کہتی تھی مجھے جنت مل جائے تو رب کی جنت کو آگ ہی لگا دوں، اور دوزخ کے بارے میں پانی جو تھا دوسرے ہاتھ میں کہ رب کی دوزخ مل جائے، پانی سے رب کی دوزخ ہی بجھا دوں، جنگلوں چڑھ گئی تھی کون؟ دھوبن۔ اب سمجھ میں آتا ہی ہے یہ بات کہ لوگوں قرآن کہتا ہے کچھ کر کر تو دکھاؤ، اس نے تو مردہ زندہ کر دیا تھا، لوگوں نے چمڑیاں دھیڑ دی، کہاں لکھا ہے؟ کون سی کتاب کے اندر ہے؟ کس نے بیان کیا ہے؟ کون اس کے راوی ہے؟ کوئی پتہ نہیں، دنیا کی کس کتاب کے اندر ہے، سینہ بسینہ غضب کے ساتھ چل رہا ہے، اس نے اس کو سنایا اس نے اس کو سنایا۔ لوگوں یاد رکھو کوئی انسان کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، اگر زندہ کر سکتا ہوتا محمد اپنے بیٹے کو کبھی مرنے ہی نہ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے لوگوں
جب خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، یہ ماننا پڑے گا. پھر ماننا پڑے گا جب اس کو پیدا اس نے کیا ہے تو رزق کی ذمہ داری بھی اس کی تھی. جب رزق کی ذمہ داری اس کی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر جب کوئی تکلیف آئے گی، رزاق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، پھر اس کی مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. قرآن سوالیہ انداز میں کہتا ہے اِلٰہ مع اللہ، کوئی اور بھی ہے جو تیری تکلیفوں کو دور کر سکے؟ تم دیکھتے نہیں ہو میرے اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل دربار ہے، میر علی شاہ کی گدی نشین خلیفہ نشین بیٹھ کر کھا رہے ہیں دنیا کا مال. جب بیمار ہوتے ہیں پاکستان کے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کرواتے، لوگوں کو تعویذ دے کر شفا دیتے ہیں، اپنا علاج امریکہ میں انگلینڈ میں جا کر کرواتے ہیں. ان کے گردوں کی صفائی پاکستان کا شفا انٹرنیشنل بھی نہیں کر سکتا. لوگوں بتلاؤ، جس کو وہ شفا دیتے ہیں جب اپنے پر تکلیف آتی ہے، وہی تعویذ اپنے آپ کو شفا کیوں نہیں دیتا؟ جس پھکی سے گولنے کی لوگوں کے السر ٹھیک کرتے ہیں، وہ پھکی سیدوں کا السر کیوں ٹھیک نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی، اللہ دکھلانا چاہتا ہے تمہیں تو یہ شفا بانٹتے ہیں اور اپنی شفا کے یہ مالک نہیں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر کی پکار کون سننے والا ہے؟ لوگوں ایک ہے، تیرا ولی، تیرا بزرگ، تیرا درویش ایک زبان جانتا ہوگا، 10 جانتا ہوگا، 1000 جانتا ہوگا، مان لیتے ہیں بزرگوں کے منکر نہیں ہے. بتلا کیا وہ اتنا جانتا ہے جتنا رب جانتا ہے؟ کوئی گونگا کہے میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جانتا ہے؟ نہیں. اس کے پاس آ، ابھی تو سوالوں کو، خیالات کو جمع کر کے فکرے بنائے گا، کلمہ بنائے گا. مالک تو پہلے ہی جان لے گا کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے. امن یجیب المضطر، تجھے اس رب کا تعارف افسوس کا مقام ہے، ہم نے نہیں کروایا. اگر تجھے یہ پتا لگ جائے کہ اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، رب محمد کی قسم تو کسی قبر سے جا کر کبھی نہ مان سکے گا. تجھے پتا ہو کہ یہ تو مر چکا ہے، اس کو ہم نے نہلایا ہے، اس کی سطر کو ہم نے کھولا ہے، اس کے پیٹ کو دبا کر شاہ صاحب معصوم شاہ بخاری کے اندر ہاتھ ڈال کر دستانے پہن کر اس کی گندگی کو دھویا ہے، بار بار اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے کہ کفن گندا نہ ہو جائے، اٹھائیں تو اس کا جسم ناپاک نہ ہو، اس کو پاک کرنا ہے، اس کو وضو کروانا ہے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اس کو کروٹیں دلوائی ہیں، 3 کپڑے میں اس کو لپیٹا ہے. یہ اتنا ضعیف اور کمزور اور نحیف اور لاغر ہے کہ چل کر اس چارپائی کے اندر لیٹ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. اور لوگوں اس توحید کا پیغام دیا کرو. لوگوں ایک کتاب آئی ہے پچھلے دنوں میرے ہاتھ کے اندر، شاید میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہو. نشتر ہسپتال ہے، بہت بڑا میڈیکل کالج ہے ملتان کا، اس کے پرنسپل نے لکھی ہے وہ کتاب، اور آخری ٹائٹل سننے کے قابل ہے. کہا ایک بزرگ تھے، اللہ نے ان کو موت دے دی. جب موت دے دی وہ آسمان پر روح پہنچی، وہاں سارے تبلیغی جماعت والے تھے، سارے مل کر بیٹھ گئے، او ہو فلاں بزرگ بھی مر گئے ہیں. ادھر بزرگ کو نہلایا، کفنایا، چرپائی پر اٹھایا، ادھر کام شروع ہو رہا ہے، اوپر بھی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک جلسہ ہو رہا ہے. سارے بزرگ جمع ہو گئے تبلیغی جماعت کے، اور جمع ہو کر کہتے ہیں یہ بھی مر گیا، اب دنیا کے اندر پاکستان میں دین کا کام کون کرے گا؟ چلو مولانا ذکریہ کے پاس وہاں گئے، وہاں سے محمد کریم کے پاس پہنچے، کہا اس کو نہیں مرنا چاہیے، کام بند ہو جائے گا. کہتے ہیں اچانک کہ جب اس کو قبر میں معاصر قبر کے اندر بٹھانے لگے کہ اب اس کو اٹھاؤ اور قبر کے اندر اتارو، اس نے آنکھیں کھول دی. پوچھا کہ کیسے، کیا ہوا؟ کہا اوپر اجلاس ہوا، اللہ کے پاس جا کر سب نے درخواست کی، اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر کے پھر دنیا میں پھینک دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی مطلب ہے تمہاری 6 باتوں کا، جن میں پہلی بات یہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. یہ میٹھی میٹھی باتیں، یہ بستر اور لوٹے تمہارے اس وقت قبول ہوں گے جب تم رب کی توحید پر ڈاکہ نہیں ڈالو گے. اور وہ پرنسپل ہے میڈیکل کالج کا، اس کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے اس کے آخری ٹائٹل کے اوپر یہ واقعہ، اور بڑی پیاری بات کہتا ہے. پھر وہ دنیا میں آئے اور شلوار قمیض تو قبرستان میں نہیں تھی، اسی کفن میں لپٹے ہوئے اپنے قدموں پر چل کر آئے
اور کئی سال تک پھر جماعت کے ساتھ محنت کرتے رہے. ہمارا اعلان ہے جو مر جائے اسے دوبارہ زندگی نہیں ملتی. میرے محمد نے کہا تھا عبداللہ پریشان کیوں ہے؟ فوت ہو گیا ہے, جنگ احد کے اندر جان دے دی ہے, قرضہ اس کے سر پر ہے, جوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. کہا عبداللہ پریشان نہ ہو, تیرا کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہی سوال کیا تھا. اے اللہ تو نے کہا ہے مانگ, کیا مانگتا ہے؟ رب کیا نہیں دے سکتا؟ رب تو وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء فعال لما یرید. رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, مشورے کی ضرورت نہیں, اجازت کی ضرورت نہیں. اپنے قانون میں تبدیلی لا سکتا ہے, آیات کو حذف کر سکتا ہے, جو چاہتا کرتا. اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے, میں زندہ ہوں, تیرے راستے میں جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, سب کچھ تجھے مل سکتا ہے. اب تجھے موت آ گئی ہے, تمہیں زندگی نہیں مل سکتی. یہ توحید ہے. تمہاری کیسی توحید ہے کہ تم کہتے ہو وہ زندہ ہوا, دنیا میں آیا, محنتیں کی, جماعت کا کام کیا, سال ہا سال گزر گئے. نہیں نہیں نہیں, تو نے رب کو نہیں پہچانا کہ رب کون ہے. قرآن کو سنا کر, قرآن پڑھ کر, اپنی زبان میں اس کا ورد کیا کر. قل ارأیتم, اللہ وہ ہے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. اللہ تو وہ ہے اگر اس رات کو لے آئے اور اجالا نہ کرے, سورج نہ نکالے, قیامت تک اندھیرا کر کے رکھ دے, تمہارا کوئی بزرگ اس رات کی تاریکی کو ختم نہیں کر سکتا, روشنی نہیں لا سکتا. اللہ تو وہ ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اگر وہ رات کو ختم کر دے, اجالا لے آئے اور اجالے کو ختم نہ کرے, تمہاری رات سکون کے لیے دنیا کا کوئی ولی, کوئی علی, کوئی بزرگ, کوئی درویش, کوئی فقیر, کوئی سندھی, کوئی بلوچی, کوئی سرحدی, کوئی کشمیری, کوئی گجراتی, کوئی سیال کوٹی, دنیا جہان کے بزرگ شروع ہو جائے, میں یفعل من ذالکم من شیء, کوئی کام نہیں کر سکتے. اپنے رب کو پہچان. اگر وہ ایسا کر دے, رات کے اندر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے, کوئی روک نہ سکے. دن کے اجالے کے اندر عذاب لے آئے, کوئی روک نہ سکے. اس اللہ کو خالق بھی مان, رازق بھی مان, موت و حیات کا مالک بھی مان. قرآن پڑھا کر اور ان عقیدوں پر بحث کیا کر, مسائل میں مت الجھا کر. مسائل میں معافی مل سکتی ہے, مسائل میں غلطی لگ سکتی ہے, غلطی لگنے کے باوجود اللہ کی طرف سے رحمتیں آ سکتی ہیں. رحمتیں رکے گی, عذاب آئے گا اس صورت میں کہ جب رب کی توحید کے اندر خلل ہوگا, جھول ہوگا, فہم نہ ہوگا, پتہ نہیں اللہ ہے کون, کتنی طاقت کا مالک ہے, کیا کر سکتا ہے. اے مسلمان, کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ کہنے والے, تو ان کو پکارتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اللہ بھی سچا, قرآن بھی سچا, لانے والا جبرائیل امین بھی سچے, اور پہنچانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے. جیسے محمدی بھائی کہہ رہا تھا کہ قرآن بھی سچا, پیغمبر بھی سچے, پیغمبر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ کی قسم پیغمبر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پیغمبر بار بار قوم کو کہتے رہے ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, یا علی مدد کہتے ہو, یا رسول اللہ مدد کہتے ہو, اغثنی یا رسول اللہ کہتے ہو, ادرکنی یا رسول اللہ کہتے ہو, یا غوث پاک کہتے ہو, 11ویں 12ویں 17ویں کو پکارتے ہو, جن جن کو تم پکارتے ہو, بابا سیال کوٹی کو پکارتے ہو, وزیر آباد کے نو گدا کو پکارتے ہو, سندھ کے عبداللطیف بھٹائی کو بلاتے ہو, بابا سچل کو بلاتے ہو, جن جن کو تم پکارتے ہو, سہیلی سرکار کشمیر کو تم بلاتے ہو, عراق کی زینب کو تم سوال کرتے ہو, محرم آ رہا ہے, حسن حسین نانا پشتن پاک کو تم پکارو گے, علی نکی تقی موسیٰ کاظم کو تم سوال کرو گے, پشتن پاک
کہ تم دعائیاں دو گے, کہو گے علی اصغر کی سبیل, اکبر کی سبیل, فاطمہ کی سبیل. تم جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, وہ انبیاء کیوں نہ ہو, اولیاء کیوں نہ ہو, صلحاء کیوں نہ ہو, اتقیاء کیوں نہ ہو, شہداء کیوں نہ ہو, نیک کیوں نہ ہو, جن کو تم پکارتے ہو, نانگے شاہ کیوں نہ ہو, کدو شاہ کیوں نہ ہو, بد کیوں نہ ہو, اچھا کیوں نہ ہو, جن کو تم پکارتے ہو, چودھری کیوں نہ ہو, خان کیوں نہ ہو, سید کیوں نہ ہو, سید کا سردار جد امجد علی کیوں نہ ہو, علی کا سردار محمد کریم کیوں نہ ہو, قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں, نہ تمہیں کسی نقصان سے بچا سکتے. نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث, حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا. ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت, اگر تم یہ کام کرو, کیا کام؟ تم پشتن پاک کی انگوٹھیاں پہن لو, یہ ترجمہ ہے فإن فعلت کا. فإن فعلت, اگر تم یہ کام کرو, کون سے؟ ڈولے شاہ چوہے کے نام پر بالوں کی لٹیاں چھوڑ دو, علی کے نام پر تم کڑے پہن لو, حسین کے نام پر تم زنجیریں پہن لو. فإن فعلت, اگر تم یہ کام کرو, علی حجویری کے نام کے بواسیر کا چھلا پہن لو. فإن فعلت, اگر تم یہ کام کرو, تمہارے ہاتھوں میں بھی انگوٹھیاں, تمہارے پیروں میں بھی کڑے, تمہاری بازوؤں میں کے اندر بھی کڑے, تمہارے گلے کے اندر بھی تعویذ, تمہارے بازو کے اندر بھی تعویذ, تو قرآن کا اعلان ہے فإنك إذا من الظالمین, تم ظالم ہو جاؤ گے. ظالم کسے کہتے ہیں؟ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے. اور نہیں مسلمان, قرآن کو پڑھا کر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم, ایمان کے ساتھ تو ظلم کی ملاوٹ کرے گا. اللہ یہ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم یہ ہے تو نے رب کو نہیں پہچانا اور بزرگوں کو وہ مقام دے دیا جو میرے اللہ کا مقام تھا. ہم اہل توحید ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. ہم اہل ایمان ہیں, ہمیں اس پر فخر ہے. اللہ اسی پہ زندہ رکھ, اسی پر موت عطا فرما. یہ کلمہ توحید ہے, اتنا بھاری کلمہ ہے, اتنا چوٹی کا کلمہ ہے. مسلمانوں, اس کی دعوت دیا کرو, لوگوں کو محنتیں کیا کرو. آپ نے سنا نہیں کلمے پر محنت کریں, کیا مطلب؟ صاف صاف انہیں کہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اب تم کسی قبر والے کو سلام نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا حی ولا قیوم الا اللہ, کہ سوائے اللہ کے کوئی زندہ اور قائم رہنے والا نہیں ہے. یہ اعلان کرنا ہوگا. ہم تو اہل توحید ہیں. آپ نے ہماری نمازیں نہیں سنی؟ ہم شروع میں کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے, مالک تو سب سے بڑا ہے, سارے تیرے آگے چھوٹے ہیں, کوئی تیری برابری کرنے والا نہیں, اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. ہم تو اعلان اعلان کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. تم کہتے ہو, اپنی نمازی کو چیک کر لو, تمہاری مسجد میں بھی اللہ اکبر ہوتا ہے. اللہ تو سب سے بڑا ہے, لیکن کہے گا بڑی سرکار بھی بڑی کچھ کرنے والی ہے. تو اللہ کو بڑا نہیں مانتا. اہل توحید اللہ کو بڑا مانتے ہیں. تو نماز کے اندر کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ. کبھی ترجمہ کیا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ سن لی اس اللہ نے جس کی ہم نے تعریف کی, اس نے ہماری درخواست کو سن لیا, اور تو زبان سے کہتا ہے وہ سنتا نہیں, یہ بابا موڑتا نہیں ہے. تیری نماز کیسی ہے؟ ہم تو اعلان اعلان کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. ہمارا سمیع بھی وہ ہے, بصیر بھی وہ ہے, عزیز بھی وہ ہے, حکیم بھی وہ ہے. تیرا عقیدہ یہ ہے وہ سنتا نہیں, یہ موڑتا نہیں. ہم کہتے ہیں یہ سننے کے قابل نہیں, اور اس جیسا کوئی سن سکتا ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارا اعلان ہے اللہم, اے اللہ, لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ, اگر تو دینے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا, روکنے پر آ جائے کوئی دے نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مرکزی جمعیت اہل حدیث, علماء اہل حدیث, حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر طیب الرحمان زیدی صاحب. اللہم لا مانع لما اعطیت. کوئی روک نہیں سکتا. روک سکتا ہے؟ کوئی روکنے والا ہوتا ہم زیدیوں کو کبھی وہابی نہ ہونے دیتا.
سارے سید نقی تقی علی موسیٰ کاظم حسن حسین فاطمہ سب مل کر کہتے زیدیوں کو اے وہابی ہونے دینا، کوئی روک سکا؟ اس مالک نے جب توحید کی برکھا ہی برسا دی تو کیوں نہ ہم اس کو سمیٹ لیں؟ کبھی نہ کوئی نہ روک سکے گا، اور روک لی مالک نے۔ ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، روک لیا مالک نے۔ ہم تو اہل توحید ہو گئے، باقی خاندان والوں کو مالک نے اس توحید اور ایمان کا فہم عطا نہ فرمایا۔ اللہ نے اعلان کہا کرو کیا؟ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ اگر رحمت کے دروازے کھول دے کہ بیٹے ہی بیٹے دے رہا ہے، بیٹیاں نہیں دے رہا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے اس کے بعد کوئی دے نہیں سکتا۔ سب کی نفی ہو گئی، اغثنی یا رسول اللہ کی بھی نفی ہو گئی، ادرکنی یا رسول اللہ کی بھی نفی ہو گئی، یا رسول اللہ مدد کی بھی نفی ہو گئی، یا علی مدد کی بھی نفی ہو گئی، یا غوث پاک کی بھی نفی ہو گئی۔ کیوں اعلان کر دیا ہے قرآن نے؟ ما یفتح اللہ للناس، لوگوں کو کہہ دیا ہے من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ روکنے پر آ جائے تو ابو جہل کو مسلمان نہ کرے، روکنے پر آ جائے سگے چچا عید میلاد منانے والے ابو لہب کو مسلمان نہ کرے، روکنے پر آ جائے سگے چچا چمڑے چوسنے والے پر بھوک پیاس برداشت کرنے والے ابو طالب کو مسلمان نہ کرے، روکنے پر آ جائے تو مالک ان کو مسلمان نہیں کرتا، اور کھولنے پر آ جائے فارس سے بلا کر سلمان کو کلمہ توحید پڑھا دیتا۔ لوگوں قرآن پڑھا کرو، صحت کی خرابی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نے کلاسکے میں تقریر کی تھی، بڑا سفر کر کر آیا ہوں، دعا کیجیے اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ پرسوں ہی میرے گردے میں سے پھر سٹون پاس ہوا ہے، کافی بڑا تھا، اب بھی مجھے درد ہے گردے کے اندر، دعا کیجیے اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ اللہ صحت دے گا انشاءاللہ، ان مشرکوں کے خلاف جہاد کرتا ہی رہوں گا جب تک جان میں جان ہے۔ مجھ سے جب بھی سنو گے یا اللہ کا قرآن سنو گے یا محمد کا فرمان سنو گے۔ جب تم یہ قرآن سنو، ان کو سناؤ، پھر کیا کہتے ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب قرآن مجید تو سچا ہے لیکن ہمارے بزرگوں کی کرامتیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا نام ہے موت کا منظر، کوئی اس طرح کا نام ہے، میرے پاس موجود ہے لائبریری میں، انشاءاللہ اگلی دفعہ میں جنرل سیکرٹری یوتھ فور حافظ فیصل کو اس کی کاپی لا کر دے دوں گا، آپ اس کی فوٹو کاپی کرا کے خوب تقسیم کریں۔ چلیے بھوپالی صاحب۔